अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दी है और टीमें भी अनाउंस कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 जो खेली जाएगी सीरीज़ अगले महीने, फिर उसके बाद जो जिम्बाब्वे खेली जाएगी वनडे और T20 सीरीज़, वो टीमों का ऐलान कर दिया है और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीमें तो अनाउंस कर दी थी, लेकिन कप्तान अनाउंस नहीं किए थे और कप्तान उन्होंने फाइनली वो अनाउंस कर दिए हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी करेंगे वाइट बॉल क्रिकेट की, साथ उसके वाइस कप्तान सलमान अली आगा अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। हमारी तरफ से गुड लक। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब ये किस तरीके से चलाते हैं, या वही तरीका होगा जो हम देखते हुए आ रहे हैं, फेवरेट्स खिलाने, विदाउट परफॉर्मेंस टीम को खिलाना, लड़कों को खिलाना, वो फिर अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इसी वजह से आप देखें कि कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का पिछले 5-6 सालों में, सिर्फ इसी वजह से। एक तो ये नुकसान हुआ, हमें हर टीम हरा के चली गई, हमारे मुल्क में, बाहर भी, T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट मैचेस में भी। उसके बाद आप अपना सिस्टम सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं जब आप ऐसे डिसीजन लेते हैं, जब आप ऐसे क्रिकेट चलाते हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है, इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे। और कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है रोहित शर्मा की, वो बड़ी ज़बरदस्त, ऑनेस्टली बताऊँ, एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक जैसे किसी लीडर को प्रेस में बात करनी चाहिए ना मीडिया पे, वो उसने आके की है। उसने बताया कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने, आप कह सकते हैं, ना बॉलिंग अच्छी की है ना बैटिंग अच्छी की है, एज अ टीम हम लोगों की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। और आप, उसने दूसरी चीज़ ये भी कही है कि इस इंडियन टीम ने 12 साल होम सीरीज़ किसी को जीतने नहीं दी। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनके सिस्टम के लिए, उनके कप्तान के लिए, उनके कोचिज़ के लिए, उनके सेलेक्टर्स के लिए, जो 12 साल रहे हैं इन ओहदों पे। ये कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज अ नेशन कि किसी टीम को जीतने ही नहीं दिया इंडिया में जाके। तो वो उसी सूरत होता है जब आपका विजन अच्छा हो, आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आप प्रोफेशनली डील करते हो अपने सिस्टम को, वीक ना होने दें, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, तो फिर जाके आप इतना लंबा जीतते हैं, 18 सीरीज़ जीतते हैं, 17-18 सीरीज़ जीतते हैं। ऐसे नहीं जीतते आप। तो एक बड़े टूर से पहले, ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ऐसी बात मीडिया पे करना, मीडिया को मैसेज देना, उन लोगों को मैसेज देना जो ब्लेम डाल रहे हैं कुछ प्लेयरों पे, कोच पे, टीम पे, सिस्टम पे, नहीं। ये वही सिस्टम है जिसने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन बनवाया, ये वही कप्तान है, ये वही टीम है। आप देखें कि इस सिस्टम ने कितना आप लोगों को नवाजा है, प्लेयर बनाए हैं, बैकअप प्लेयर्स देखें, 4-4 टीमें आप बना के खिला रहे हैं। और क्रिटिसाइज़ करने वाले, ठीक है, आप क्रिकेट की बात करें, बेहतरी के लिए बात करें, लेकिन आप कहें कि रोहित शर्मा की वजह से हार रहे हैं, गौतम की वजह से हार रहे हैं, के राहुल की वजह से हार रहे हैं, इन लड़कों की वजह से हार रहे हैं, इनको चेंज कर दें, तो ये तो फिर आप सबसे ज़्यादा ज़्यादती अपनी क्रिकेट टीम के साथ, अपनी नेशन के साथ करेंगे। ऐसा करेंगे, पैनिक बटन, इसका मतलब आप पैनिक हो गए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है यार, वो अच्छा खेले हैं, न्यूजीलैंड टीम को क्रेडिट दें, हिस्ट्री उन्होंने बनाई, जीत के चले गए हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल गए हैं। आपको बड़े फाइनल से पहले, बड़े टूर से पहले वेकअप कॉल मिल गई है कि आप रिलैक्स, आप किसी टाइम भी नहीं हो सकते। आप रिलैक्स हुए हैं तो आप देखें न्यूजीलैंड की टीम ने आपको डोमिनेट कर दिया। ये होता है टीम के साथ, हर प्लेयर के साथ होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुआ? कितने ICC इवेंट जीते हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए, इससे और क्रिकेट ख़राब होगी। इसी सिस्टम ने, इन्हीं प्लेयरों ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बड़े बड़े रन्स किए हैं, बड़ी बड़ी टीमों के साथ जितवाए हैं। इसी सिस्टम ने जाके पहली टीम एशिया की बनी है, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत के आई है, वहाँ जाके तो कोई टीम जीतती नहीं, हम लोग भी। तो एक सीरीज़ हारने से इतना क्रिटिसाइज़ हर टीम को, हर नए कोच को, गौतम को, रोहित शर्मा को, जो मैं कहता हूँ कमाल का प्लेयर है,
ایسے پلیئر کہاں ملتے ہیں اتنی جلدی؟ تو آپ ان کو کہیں گے نکال دو، ان پہ بلیم ڈال دو گے تو یہ پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے تھوڑا سا نا آپ کرکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہتری ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں. کیا غلطیاں کی ہیں کرکٹ کی حد تک؟ آپ یہ کہیں ان پلیئروں کو نکال دیں تو پھر آپ سمجھ لیں وہ حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کی کرکٹ کا ہوا ہے. تو اس لیے تھوڑا پیشنس کے ساتھ رکھیں. پاکستان کی کرکٹ کا یہی وجہ کہ 2010-11 کے بعد یا 12 کے بعد جو حال پاکستان کی کرکٹ کا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس پہ بلیم گیم ڈال دو، اس پہ ڈال دو اور اپنے فیوریٹس لے آؤ. تو یہ پاکستان کی کرکٹ کا یہ حال ہے کہ 4.25 سال کے بعد ہوم سیریز جیتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں آپ لوگوں نے تو 12 سال کسی ٹیم کو جیتنے نہیں دیا اپنے ملک میں. تو اور کیا سسٹم کر کے دے آپ کو؟ تو میں کہتا ہوں سب کو کریڈٹ دینا چاہیے جو 12 سالوں میں سلیکٹر بھی رہے ہیں، چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں، ہیڈ کوچ بھی رہے ہیں، کپتان بھی رہے ہیں. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے. تو بڑی سے بڑی ٹیم کو پھینٹا دیا. چلیں خیر، اب میں نے تو ایز اے کرکٹر بات کی ہے کہ نمبر 1 ٹیم ہے اسٹل. تو اس ٹیم کو آپ چھیڑ خانی کریں گے اتنی زیادہ اور اس کو نکال دیں اس کو نکال دیں تو پھر حال ٹھیک نہیں ہوگا. سب سے پہلے جی پاکستان کرکٹ بورڈ نے چھٹی والے دن سینٹر کانٹریکٹ اناؤنس کیے ہیں اور سینٹر کانٹریکٹ میں جن کو نہیں ملا مجھے اور ریلی بڑا افسوس ہوا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. میں پہلے ان کا بتا دوں. میرا فیوریٹ آل ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پازیٹیو کھیلتا ہے، ایک مومنٹم بنا کے دیتا ہے، جیسی مرضی بالنگ لائن اپ وہ دلیری کے ساتھ کھیلتا ہے، فخر زمان. آپ کو پتا کس وجہ سے نہیں ہے، بابر کے لیے ٹویٹ کی ہے، پھر پی سی بی کے جو کچھ آفیشیل ہیں ان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اوپن ڈسکشن جو ہوئی ہے کنیکشن کیمپ، میرے خیال سے وہ وجہ. اور ٹھیک ہے آپ پلیئروں کو ضرور میسیج دینا چاہیے، ضرور پنش کرنی چاہیے کہ آنے والے ٹائم پہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے، کوئی پالیسی کے خلاف بات نہ کر سکے پاکستان کرکٹ بورڈ کے متعلق، کیونکہ آپ سینٹر کانٹریکٹ پلیئر ہوتے ہیں، آپ ریگولر ممبر ہیں. اگر یہ بات نہ کی ہوتی تو میرے خیال سے میرا اپنا بلیف تھا کہ جیسے ہی بابر نے ریزائن کیا کیپٹنسی سے تو فخر کو بنانا چاہیے تھا. یہی ایک پلیئر مجھے پازیٹیو لگتا تھا، لیکن آپ نے ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس ٹور کے بعد، زمبابوے ٹور کے بعد اگلا جو ساؤتھ افریقہ کا ٹور ہے اس میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے، میچ ونر پلیئر ہے، چیمپئنز ٹرافی ہے. آپ کے پاس اوپنرز اتنے اچھے نہیں ہیں، سیٹل نہیں ہیں جو ایک پازیٹیو کرکٹ کھیل سکے، جیسے ماڈرن ڈے کی کرکٹ کھیل سکے. اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. امام الحق کو سینٹر کانٹریکٹ نہیں دیا گیا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا سینٹر کانٹریکٹ میں. ابھی آپ دیکھیں ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں ریگولر ممبر تھا، اس سیریز میں نہیں وہ کھیلا، بنگلہ دیش کی سیریز میں اس کو ڈراپ کیا. تو آپ نے ہر کرکٹ سے سینٹر کانٹریکٹ سے فارغ کر دیا. 9-10 100 بنائے ہوئے. محمد نواز ٹھیک ہے کھیلا بھی نہیں ہے، پرفارمنس بھی انٹرنیشنلی اچھی نہیں ہے. عماد وسیم میرے خیال سے پہلے بھی سینٹر کانٹریکٹ میں نہیں تھا. فہیم اشرف نہیں تھا. حسن علی کہ انجری کی وجہ سے کافی عرصے سے ٹیم سے باہر ہے. ورلڈ کپ سے پہلے آئرلینڈ کے خلاف ٹیم کا حصہ بنا تھا، لیکن میرے خیال سے ایسے بولروں کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو انجرڈ ہو جائے ان کو بالکل ہی سائڈ لائن نہیں کرتے. افتخار احمد آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، ریگولر ممبر تھا. جہاں پرفارمنس نہیں ہوئی آپ ٹیم سے بھی باہر اور سینٹر کانٹریکٹ سے بھی باہر. محمد حارث اتنی خاص پرفارمنس نہیں ہے، جتنی ریپوٹیشن بنائی گئی ہے، جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنا بیٹنگ میں دلیری ہے ویسی پرفارمنس آنی چاہیے. شاہ نواز دھانی میرے خیال سے اس بچے کو بھی ہونا چاہیے. سرفراز احمد کو بالکل سینٹر کانٹریکٹ نہیں رکھا، آپ کے سامنے ہے اور ٹھیک ٹھاک لالی پاپ دیا اور اس کے بعد پھر حال دیکھ لیں کیا کیا ہمارے ایکس کپتان کے ساتھ. اسامہ میر یہ بھی وہی ریزن ہے کہ متقع لگا ہوا تھا چیف سلیکٹر کے ساتھ، سلیکٹروں کے ساتھ، بورڈ کے ساتھ. NOC کا ایشو تھا جس کی وجہ سے اس کو سینٹر کانٹریکٹ سے بھی فارغ کر دیا گیا. میرے خیال سے آپ کرتے ہیں اچھے ڈیسیژن، بہتر کرتے ہیں اور اچھے ہو سکتے ہیں اور سمجھداری کے ساتھ ہو سکتے ہیں. پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی محنت کے ساتھ لڑکے بنتے ہیں. ان میں کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی کرے تو اسی ٹائم آپ پنش کریں، اتنا لٹکائیں نا. اور زمان خان یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 پلیئروں کو سینٹر کانٹریکٹ کا حصہ بننا چاہیے تھا. فخر، امام
اسامہ میر اور زمان خان کو، اور جو سینٹر کانٹریکٹ جن کو ملا ہے، بابر اعظم ڈیزرو کرتا ہے ایک کیٹیگری، ایکس کپتان نمبر 1 بیٹر محمد رضوان ڈیزرو کرتا ہے مین پلیئر وکٹ کیپر اور وائٹ بال کرکٹ کا کپتان بھی اناؤنس ہو گیا۔ بی کیٹیگری میں نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ جو کانٹریکٹ سینٹر کانٹریکٹ ملا تھا یہ اے کیٹیگری میں تھا، پرفارمنس وائز آپ کو پتہ ہے کہ نیچے آ گئے ہیں، اور شان مسعود، اور آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ میچ کے کپتان، اور اس کے آگے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی، یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کیا پریشر ڈالا ہے۔ اور سی کیٹیگری میں عبداللہ شفیق، ابرار احمد، حارث رؤف، نعمان علی، یہ بھی سبجیکٹ ٹو فٹنس، سائم ایوب، ساجد خان ڈیزرو کرتا ہے، سلمان علی آغا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے نے بڑی پرفارمنس کی ہے، ٹیسٹ، ون ڈے، اور اب T20 ٹیم کا بھی حصہ، وائس کپتان بھی ہے، اس کو ایٹ لیسٹ آپ بی کیٹیگری آپ دے سکتے تھے، یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سلمان علی آغا، سعود شکیل، یہ بھی بی کیٹیگری ڈیزرو کرتا تھا، آپ کا ریگولر ممبر تھا ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کا، بھی پرفارمنس بھی بڑی زبردست دی ہے۔ اور شاداب خان ویری لکی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سینٹر کانٹریکٹ ملا ہے، انٹرنیشنلی پرفارمنس اتنی خاص نہیں ہے، نہ ود دا بیٹ نہ ود دا بال، آپ دیکھیں۔ اور ڈی کیٹیگری میں عامر جمال، آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا ٹور، حسیب اللہ، کامران غلام ڈیزرو کرتا ہے ڈیبیو پہ 100، خرم شہزاد، میر حمزہ، میں سمجھتا ہوں میر حمزہ اور خرم شہزاد کو سی کیٹیگری میں ہونا چاہیے تھا، اور ڈی میں جس کو ہونا چاہیے تھا اس کو سی میں رکھا ہوا، لیکن اب سلیکشن کمیٹی نہیں ہے، بورڈ نے کیا سوچ کے یہ سینٹر کانٹریکٹ اناؤنس کیا۔ محمد عباس افریدی، محمد علی، محمد حریرہ، محمد عرفان خان، محمد وسیم جونیئر اور عثمان خان، یہ 25 لڑکوں کو سینٹر کانٹریکٹ دی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا سینٹر کانٹریکٹ ہے، میں نے اس اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ اس میں اور کیا بہتری آ سکتی تھی، کون سے پلیئر آ سکتے تھے۔ اب پاکستان اس کے بعد اسکواڈ اناؤنس کی ہے آسٹریلیا ٹور کے لیے، جو ODI ٹیم اناؤنس کی ہے، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ارفاق مہناز، بابر اعظم، فیصل اکرم، حارث رؤف، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اور کچھ اور اچھا ہو سکتا تھا۔ حارث رؤف کی جیسے پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے، یہ وہی سملر کیس مجھے لگ رہا ہے شاداب والا، کہ جتنا مرضی بولتے رہیں شاداب کے متعلق کہ ریسٹ کروا دیں، فارم نہیں ہے، ایسے ہی حارث رؤف کے اب لگتا ہے فیورٹس ہیں، حارث رؤف ان کا فیورٹس لگتا ہے، اس میں سوچنا چاہیے تھا۔ اور حسیب اللہ وکٹ کیپر ہے نیا، کامران غلام ڈیزرو کرتا ہے ون ڈے ٹیم میں، محمد حسنین چیمپئنز کپ کا بیسٹ بولر، محمد رضوان کپتان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ واپس آیا، سائم ایوب آپ کے سامنے ہے، جو میں نے بات کی ہے، سائم ایوب کی جگہ ٹھیک ہے آپ نے فخر کو نہیں لے کے جانا تھا، پنش کیا آپ نے، سزا دی ہے جو اس نے ٹویٹ کی ہے، یا PCB کے خلاف اس نے کنیکشن کیمپ میں کسی ڈائریکٹر کے متعلق بات کر دیا، تو اس کا اور اچھا ڈیسیژن ہو سکتا تھا، اور اچھا میسیج لوگوں کو دے سکتے تھے، لڑکوں کو دے سکتے تھے، آپ امام کو ضرور رکھ سکتے تھے، وہ ویسے بھی ہونا چاہیے تھا، 2 میچز میں نہیں ہوا تو آپ نے ٹیم سے باہر نکال دی ہے، اور ڈیزرو کرتا 9-10 اس کے 100 ہوئے ہیں۔ سلمان علی آغا وائس کپتان، شاہین شاہ افریدی، یہ ODI ٹیم ہے، کتنا پریشر ہے یہ سب کو پتہ ہوگا، فخر نہیں ہے، سعود شکیل ٹیم سے ڈراپ کر دیا ODI ٹیم سے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی یہ کون بندہ ہے جو سائنسدان اتنا بن گیا ایک دم سے کہ سعود شکیل جیسے پلیئرز کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا، جس نے ورلڈ کپ میں بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، آپ کا مڈل آرڈر سیٹل تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا رسپانسبلٹی دیتے ہیں۔ افتخار احمد نہیں ہے، T20 ٹیم میں ارفاق مہناز ہے، بابر اعظم ہے، حارث رؤف T20 ٹیم میں بھی ہے جو میں نے بات کی ہے، حسیب اللہ، جانداد خان آل راؤنڈر آپ کو پتہ لاہور قلندر کا، اور پرفارمنس بڑی زبردست دی ہے، محمد عباس افریدی، محمد رضوان وکٹ کیپر کپتان بھی، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، عمیر بن یوسف، یہ میرے خیال سے ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہوا اور ڈیزرو کرتا ہے اس کو ٹیم، لیکن اس کو لمبی کرکٹ میں کھلاتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا۔ کیا یہ اوپنر ہوگا یا نمبر 3 کھیلے گا، یہ اب وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ صاحبزادہ فرحان یہ اوپنر ہے، اور سلمان علی آغا وائس کپتان، شاہین شاہ افریدی، سفیان اور عثمان خان، یہ آسٹریلیا ٹورز کے لیے T20 ٹیم
جو اناؤنس کی ہے. کافی لڑکوں کو یہاں پہ ڈراپ بھی کیا گیا. افتخار، اعظم خان، عماد وسیم، محمد عامر. آپ دیکھیں زمان خان نہیں ہے، ٹیم کا حصہ نہیں بنا. تو یہ وہ ایک ٹائم پہ تو عاقب بھائی کہہ رہے تھے زمان خان نسیم شاہ سے بڑا بولر ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ دنوں میں چیزیں چینج ہو جاتی ہے. پرفارمنس آپ میں نے کہا نا منٹ میں رلاتی ہے، منٹ میں ہنساتی ہے. اور زمبابوے ٹور کے لیے جو او ڈی آئی ٹیم اناؤنس کی ہے، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، احمد دانیال، یہ نیا لڑکا ہے اور اچھا آل راؤنڈر بن سکتا ہے. فیصل اکرم، آپ کو پتہ ہے کہ مسٹری اسپنر. حارث رؤف زمبابوے ٹیم کا بھی حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو زمبابوے ٹور پہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میری سوچ تھی 5-6 لڑکوں کو ریسٹ کروانا چاہیے، ان میں سے یہ بھی تھا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کا لاڈلا ہے. کیا آپ نے بیک اپ پلیئر نہیں بنانے؟ آپ نے بیک اپ فاسٹ بولر نہیں بنانے؟ چلے آپ نے آسٹریلیا میں ڈال دیا، پرفارمنس میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اسٹیٹس، لیکن آپ نے زمبابوے ٹور پہ بھی ڈال دیا. آپ باقی لڑکوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہی ایک ٹور ہوتے ہیں کہ آپ جتنے نئے لڑکے کھلا سکتے ہیں آپ کھلائیں، موقع دیں، کانفیڈنس ملے ان کو. لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے. حسیب اللہ وکٹ کیپر. کامران غلام T20 میں آپ نے ٹیسٹ میچ میں اور ون ڈے میں ڈال لیا، ڈیزرو کرتا ہے وہ. آپ نے اب T20 میں بھی ڈالنا، اس کو بالکل ہی ایکسپوز کر دینا. ایک ٹیسٹ میچ اس کو کچھ سال کھیلنے تو دیں، 1.5 سال کھیلنے تو دیں، ون ڈے کھیلنے تو دیں، اپنے آپ کو وہ سیٹ تو کر لیں. آپ نے ساری کرکٹ میں ڈال دیا. دل آتا تو ایسے آپ نوازتے ہیں کہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا آپ کو. محمد حسنین، محمد رضوان، محمد عرفان خان، سائم ایوب. اگین جتنی کرکٹ کھیلا ہے، پرفارمنس آپ کے سامنے. ورلڈ کپ برا ترین گیا اور ڈراپ ہوا ہے، پھر آپ موقع دے رہے ہیں. تو پھر یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہر لڑکے کے لیے ڈفرینٹ رولز ہیں. جب تک آپ سب کے لیے ایک جیسا رولز نہیں رکھیں گے نا، اتنی دیر بہتری نہیں آئے گی. سلمان علی آغا، شاہ نواز دھانی، طیب طاہر، یہ او ڈی آئی ٹیم ہے زمبابوے ٹور کے لیے. اور T20 ٹیم ہے احمد دانیال، ارفاق مناز، حارث رؤف T20 ٹیم میں بھی ہے زمبابوے میں. مجھے آپ نے چاروں ٹیموں میں ڈالنا تو کپتان ہی بنا دیتے یار، یہ بھی کپتانی کر لیتا. اتنا ہی لاڈلا تھا تو آپ کپتان بنا دیتے، کوئی مسئلہ ہو جانا تھا. یا ٹور سے باہر نکال دیتے یا ریسٹ کروا دیتے جیسے باقی دوسرے سینئرز کو کروایا. تو کیا ان کو کرواتے ہوئے کیا ہو جانا تھا؟ کوئی مسئلہ ہو جانا تھا؟ آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کے اتنی اچھی آپ نے سلیکشن کی انگلینڈ کے خلاف، اتنی اچھی کرکٹ کھلائی ہے. ساتھ ہی آپ نے وہ کام شروع کر دیا ہے جو پہلے سلیکٹر کرتے آ رہے تھے، پہلی مینجمنٹ کرتی آ رہی تھی. تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. اتنا بھی لاڈ اچھا نہیں ہوتا کسی پلیئرز کے لیے. آپ کو بتانا پڑتا ہے، ویک اپ کال دینی پڑتی ہے. باقیوں کو دی ہے، اس کو نہیں آپ دے سکتے. کوئی عذاب آ جائے گا، زمبابوے ٹور نہیں کھیلے گا، ریسٹ کرے، جا کے محنت کرے، ساؤتھ افریقہ ٹور پہ ٹھک کر کے آیا انرجی رہے. آپ نے اس ٹور پہ بھی ڈالا ہوا ہے. حسیب اللہ، جاندار خان، محمد عباس، محمد حسنین، محمد عرفان خان، عمیر بن یوسف. تو آپ دیکھ لیں، عمیر بن یوسف T20 ٹیم کا بھی حصہ ہے. خیر آسٹریلیا ٹور پہ بھی ہے. اس کے بعد قاسم اکرم آل راؤنڈر، یہ ٹیم کا حصہ بنا ہے. صاحبزادہ فرحان اوپنر، سلمان علی آغا، سفیان آپ کو پتا کہ بڑا زبردست لیفٹ آرم اسپنر ہے. طیب طاہر اور عثمان خان، یہ ٹیمیں اناؤنس کی ہے. اور اس میں کافی لڑکے نہیں ہیں، میر حمزہ نہیں ہے، محمد علی نہیں ہے. ان کو آپ زمبابوے ٹور پہ چانس دے سکتے تھے. آپ اسامہ میر کو چانس دے سکتے تھے. اس کو لیگ اسپنر ہونا بڑا ضروری ہے ٹیم میں. میری نظر میں نہیں آ رہا کہ شاداب بھی کسی ٹیم میں ہے، کوئی بھی نہیں ہے لیگ اسپنر ابرار کے علاوہ. تو اسامہ میر آپ کے پاس ایک ریڈی بولر بنا ہوا ہے، اسپیشلسٹ بولر بنا ہوا ہے. آپ نے اس کی وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا باقی لڑکوں کا ہے. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا. اس بیچارے کو جو سیٹ ہوا ہے، ایک ریٹائرمنٹ لے گیا ہوا، ایک کو آپ نے ویسے ہی باہر نکال دیا. سعود شکیل کو ون ڈے ٹیم سے آسٹریلیا ٹور سے نکال دیا. آپ نے میر حمزہ کو نہیں رکھا ون ڈے ٹیم میں. تو آپ ایسے روٹیٹ کر سکتے تھے، آپ اناؤنس کر سکتے تھے.
آپ جیسے بابر کو، شاہین کو، نسیم کو آپ نے ریسٹ کروایا، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ٹور ہے، تھک کر کے آتا فریش ہوتے بڑی ٹیم کے خلاف. تو یہی ایک اچھی چیز تو ہے میرے لیے کہ آپ نے پلیئرز ڈیولپ کرنے شروع کیے ہیں، موقع دینے شروع کیے ہیں، لیکن اس میں اور بہتری کر سکتے تھے، آپ اور چانس لے سکتے تھے. کیونکہ آپ جب تک ایسی ٹیموں کے خلاف، چھوٹی ٹیموں کے خلاف نہیں چانس لیں گے، نہیں کھلائیں گے، تو آپ کبھی پلیئر ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے آپ میرے خیال سے حارث راؤ کو، چلو آپ نے آسٹریلیا ٹور پہ ڈال دیا، میں اس میں بھی اتنا خوش نہیں ہوں، لیکن زمبابوے ٹور پہ تو آپ کسی دوسرے کو کھلا سکتے تھے، کسی اور کو موقع دے سکتے تھے. ڈومیسٹک کے اتنے بولر ہیں، پرفارمر ہیں، ان کو کھلا سکتے تھے. عاقف ہے آپ کے سامنے، میر حمزہ ہے، محمد علی ہے، انہوں نے وائٹ بال کرکٹ میں بڑی پرفارمنس کی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے ارفاق مناز، سفیان، فیصل اکرم، قاسم اکرم، جانداد، احمد دانیال، حسیب اللہ، صاحبزادہ فرحان کا کم بیک ہوا نیوزی لینڈ ٹور کے بعد، عمیر بن یوسف، یہ جو نئے لڑکے ہیں ایک دم سے نا، تو یہی کام ہم لوگ 4 سال پہلے، 3 سال پہلے کر لیتے نا، تو یہ آج پاکستان کی کرکٹ کا حال نہ ہوتا، پلیئر بھی بن جاتے اور سسٹم بھی آپ کا اسٹرانگ ہو جاتا. تو یہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. سلیکشن کمیٹی آئی ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو ان کو سپورٹ کریں. جہاں پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، وہ کریں. میری نظر میں حارث رؤف ہے، میری نظر میں فخر زمان، ٹھیک ہے آپ نے پنش کیا، لیکن میرا فیوریٹ ہے، میچ ونر ہے، لیکن آپ اس کو اس ٹور تک ہی پنش دیں، یہی بہت ہے. لیکن ساؤتھ افریقہ ٹور کے خلاف آپ ضرور لے کے آئیں واپس، وہ آپ کا میچ ونر ہے. امام کو آپ بالکل ہی اگنور نہیں کریں گے. آپ نے اس ٹیم میں بھی آپ دیکھیں کہ سائم کو آپ نے رکھا ہے، کامران غلام کو T20 ٹیم میں رکھا ہے. تو وہ آپ اپنے پلیئرز کچھ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کہ کس کرکٹ کے لیے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ نوازنا ہے، یہی تو کام ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہی تو وجہ پاکستان کی کرکٹ کی کہ آپ نے بہتر کیسے کرنی ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، بہتر کرنا بڑا ضروری ہے. آپ چلے آپ کہہ سکتے ہیں، لیوریج دے سکتے ہیں کہ یار ابھی نئے آئے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہو تو آپ ضرور سوچیے گا کہ کوئی ایسی ٹیم آئے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی 6-7 نئے لڑکے اس ٹیم کے خلاف کھیلیں، مین پلیئروں کو ریسٹ کروایا جائے. اور مین پلیئروں کو تو اب ایسی ٹیموں کے قریب ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ریسٹ کروایا. بڑی ٹیموں کے خلاف اب رکھیں، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، آئیں جی جتوا کے دیں. آپ کی رسپانسبلٹی، آپ ذمہ داری لیں. اب آپ کے ہاتھوں میں کرکٹ ہے، آپ نے ایز اے پلیئر کھیلنا ہے، تو ہمیں جیت چاہیے. نہیں تو پھر بیک اپ بہت ہے ہمارے پاس، وہ ایسے بیک اپ بنے گا جیسے یہ ٹیم ہے نا اس کی ہے. خیال رکھیے گا. السلام علیکم.